ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं प्रोफेसर हूँ शोबा गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स का। ऑब्स्टेटिक्स का मतलब कि जच्चा बच्चा से मुतल्लिका। मैं मेंबर और फ़ेलो हूँ पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का, और मैं फ़ेलो हूँ इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज एकेडमी का। अपने शोबे के साथ साथ मैं हेल्दी लाइफस्टाइल्स भी लोगों को बताता हूँ, और सेक्सुअल बिहेवियर्स और मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में भी लोगों को गाइड करता हूँ। मेरा क्लिनिक कैंट स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नाम से लाहौर कैंट में है, जो कि सदर राउंड अबाउट के करीब वाक़ है। आज हम बे औलाद या बांझ जोड़ों के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि उसमें शौहर में क्या वजूहात हो सकती हैं, बीवी में क्या वजूहात हो सकती हैं, उनको कहाँ से रहनुमाई लेनी चाहिए, कब रहनुमाई लेनी चाहिए, और उसका इलाज कैसे कैसे आगे बढ़ता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कुछ मिथ्स या कुछ ऐसी बातें जो हकीकत में वैसे नहीं होती लेकिन मशहूर हुई होती हैं, उनको भी क्लैरिफाई करेंगे ताकि उनके जहन में जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जा सके। और उसके बाद कुछ मॉडर्न तरीके इस इलाज के जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और एंड पे उसके बारे में कुछ जनरल एटीट्यूड्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले कब इसका इलाज शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शादी के अगले दिन से ही इतना ज़्यादा मुआशरती दबाव शुरू हो जाता है कि ससुराल वाले बस इसी इंतज़ार में होते हैं कि किस दिन हमें ये ख़बर मिले। इससे जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उन पे ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़हनी दबाव ख़ुद से इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि बांझपन और बे औलादी की वजह हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो असल में हकीकत में वैसे नहीं होती, लेकिन उनके जहनों में डाल दी जाती हैं, जिससे उनके मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अगर हम ये बात करें कि हमें किस वक्त ये कहना चाहिए कि कोई जोड़ा बांझ या बे औलाद है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 1 साल इकट्ठे रहे हों और आपस में जिनसी मिलाप करते रहे हों। उसके बाद सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये जोड़ा बे औलाद या बांझ है। उससे पहले ये कहना उनके साथ ज़्यादती भी है और उनके जहनों में परेशानी का बायस भी बनता है। इसलिए हमें इस चीज़ को सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए कि वो इस पे पूरा उतरते हैं। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में हम इसको बाईपास कर सकते हैं, जैसे अगर कोई जोड़ा ऐसा है जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको बज़ाहिर कोई ऐसी अलामात या बीमारियां हैं जिनकी वजह से बे औलादी हो सकती है, तो उन जोड़ों में हम 1 साल पूरा होने से पहले भी उनके टेस्ट करवा सकते हैं, उनका इलाज शुरू कर सकते हैं। और अगर हमें कोई और बीमारी ऐसी मिलती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ये बात करें कि वजह किस में होती है, क्योंकि आम तौर पे हमारे माशरे में इसका कसूरवार औरत को ठहराया जाता है और उस पे इसका प्रेशर हस्बैंड से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कुछ महीने के बाद ही दूसरी शादी की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा कसूर औरत का होता है, बल्कि अगर हम इस तरह के 100 जोड़े देखें तो उनमें से तकरीबन तीसरा हिस्सा ऐसे होते हैं जिनमें वजह औरत में होती है, और तीसरा हिस्सा ऐसे होते हैं जिनमें वजह मर्द में होती है, और बाकी जो 1/3 बचते हैं, जो तीसरा हिस्सा बचते हैं, उनमें से तकरीबन आधे ऐसे होते हैं जिनमें वजह दोनों में होती है, औरत में भी और मर्द में भी। और बाकी जो बचते हैं एंड पे, वो ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम दुनिया जहान के टेस्ट भी करवा लें तो हमें उनकी वजह पता नहीं चलती। इसलिए ये कहना कि इसका सारा कसूर औरत में है या सारी वजह मर्द में है, ये कतई सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। दूसरी, हमें सबसे पहले उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा माशरती दबाव को बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि शायद इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी
بے معنی ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے انہیں یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% جوڑے جب علاج شروع کرتے ہیں تو پہلے 4 سے 6 مہینے میں ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کی زندگی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی بچہ ہونے کے بعد، بلکہ اس فیز آف لائف کو انجوائے کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب بچے کی ذمہ داریاں پڑیں گی تب ان کی آپسی جو ریلیشن شپ ہے یا آپس کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے کہیں کم رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ اس فیز آف لائف کو بھی ضائع مت کریں۔ جب ہمارے پاس کوئی بھی جوڑا علاج کے لیے پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے 2 باتیں یقینی بنانی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا ریگولر بیسس پہ آپس میں جنسی ملاپ ہو رہا ہے جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے کچھ ٹیسٹ کر کے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا بیوی میں انڈے بن رہے ہیں، اور ہسبینڈ کے جو جرثومے ہیں ان کی کوالٹی اور تعداد کیا ہے۔ تو پہلے فیز میں ہمارے علاج کا مقصد صرف یہ 3 فیکٹرز کے گرد گھومتا ہے کہ ان کا سیکشول انٹرکورس صحیح ہو رہا ہو، ہسبینڈ کا ٹیسٹ ٹھیک ہو، اور بیوی میں انڈے بن رہے ہوں۔ اگر یہ 3 چیزوں میں کوئی پرابلم ہے تو پہلے مرحلے میں ہم اس کو علاج کرتے ہیں۔ اگر اس علاج کے بعد انڈے بھی بننے شروع ہو جائیں، ہسبینڈ کا ٹیسٹ بھی نارمل ہو جائے اور سیکشول انٹرکورس بھی ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہو، اور 4 سے 6 مہینے گزر جائیں اس کے باوجود حمل نہ ہو، تب ہم اس علاج کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور علاج کے شروع میں ہی یہ بات اس جوڑے کو سمجھانی ضروری ہے کہ یہ علاج درجہ بدرجہ اور ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ توقع کرنا کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں نتیجہ مل جائے گا، یہ غلط ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور علاج بیچ میں اگر چھوڑا جائے گا تو اگلی دفعہ جب بھی وہ علاج شروع کریں گے تو پھر 0 سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع میں انہیں یہ بات سمجھا دی جائے کہ اگر آپ علاج شروع کر رہے ہیں تو اس کو پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائیں، اور اگر وہ اس کو پراپرلی کریں گے، ڈاکٹر کی انسٹرکشنز پہ عمل کریں گے، جو وہ دوائیاں بتائے گا، جو لائف سٹائل موڈیفیکیشنز بتائے گا، اگر اس پہ صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو ان کے بہت اچھے چانسز ہوں گے کہ وہ پہلے کچھ مہینوں میں ہی کنسیو کر لیں اور حمل ٹھہر جائے۔ ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والیٹ میں 200 روپے کا کریڈٹ حاصل کریں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی بڑی وجوہات مرد میں اور عورت میں کیا ہو سکتی ہیں۔ مردانہ وجوہات میں سب سے جو کامن وجہ جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکشول انٹرکورس ہی پراپرلی نہیں کر پاتے، جس میں بہت سی معاشرتی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے یہ گائیڈنس قطعاً کہیں نہیں ملتی، نہ اسکول میں اور نہ پیرنٹس میں۔ کچھ اس میں ہماری مذہبی رکاوٹیں ہیں، کچھ معاشرتی رکاوٹیں ہیں۔ اس وجہ سے جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد میاں اور بیوی نے آپس میں ہی اس سارے کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ اصل میں ہے کیا اور کیسے بلڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ان سارے کنفیوژنز میں اور دباؤ میں کئی دفعہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور پراپرلی سیکشول انٹرکورس ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد اگر ہم جسمانی وجوہات کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ انفرٹیلیٹی مرد میں بھی کاز کر سکتی ہیں اور عورت میں بھی کاز کر سکتی ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی ان کے جنسی اعضاء سے متعلقہ نہ بھی ہوں، جیسے شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، اور ان بیماریوں کے علاج میں جو استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں ان کے بھی کئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جن سے سیمن انالیسس پہ، سیمن کی کوالٹی پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور وائف میں ایگ بننے پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے ان کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی پڑتی ہے۔ ہسبینڈ سے ہم پوچھتے ہیں اس کی اب تک ہونے والی جتنی بھی سیریس بیماریاں جن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت پڑی ہو، کوئی لمبی چلنے والی بیماریاں،
کوئی ایسی بیماریاں جو اس وقت بھی چل رہی ہیں اور وہ اس کے لیے کوئی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ذہنی تناؤ کی کیفیت کیسی ہے، ان کے کاروبار میں اور ان کے گھر میں پریشانیوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ان کی جنسی زندگی پہ اور فرٹیلیٹی پہ یا تولیدی پوٹینشل پہ ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح وائف میں بھی یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ سے ہی ہمارے جو جنسی اعضاء ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ ایگ بننے کا عمل، سپرم بننے کا عمل، یہ سارا کچھ دماغ سے انیشیٹ ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی جو ذہنی تناؤ یا پریشانی ہے وہ اس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے، اور کوئی بھی بیماری اس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے جو باقی جسم کو ایفیکٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک صحت مند جسم جو ہے وہی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے مریض کو پورے انسان کے طور پہ علاج کرنا چاہیے، صرف اس کو گائنی کا مریض سمجھنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین میں جو زیادہ مسائل آتے ہیں وہ انڈا نہ بننا ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ موٹاپا ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارے کھانے پینے کی معمولات ہیں وہ کافی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو کھانے کی ہم کیا کھاتے ہیں، اور دوسرا ہم کھانے کی ٹائمنگ کیا ہے اور کیسے کھاتے ہیں، یہ سب کچھ امپورٹنٹ ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے خواتین میں جس کو کہتے ہیں پولیسسٹک اووریز، وہ ہوتا تو وراثت میں ہے، لیکن اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب لائف سٹائل ہیلدی نہ ہو۔ وہ 20 سال کی عمر میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اگر پیشنٹ ویٹ گین کرنا شروع کر دے، وہ 25 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی لائف سٹائل ان ہیلدی ہوگا تو پولیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور جب پولیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہوتا ہے تو خواتین میں مردانہ خصوصیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے پیریڈز بہت دیر سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بال جسم پہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اگر زیادہ شدید مسئلہ ہو تو آواز بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کو نہ صرف یہ کہ جلدی حل کرنا چاہیے، بلکہ پیشنٹ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ دینی چاہیے، ان کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کا علاج صرف دوائیوں میں نہیں ہے بلکہ لائف سٹائل چینج کرنے میں ہے۔ تو جب تک اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ موٹیویشن، یہ جذبہ نہیں آئے گا، وہ اس بارے میں محنت نہیں کریں گے۔ اس میں خوراک کے بارے میں تبدیلیاں ہیں، اس میں سونے جاگنے کے بارے میں تبدیلیاں ہیں، اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں یا ورزش کے بارے میں تبدیلیاں کرنی ضروری ہیں۔ خواتین میں بھی اس کے علاوہ جو دوسری بیماریاں ہیں، جیسے شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر ہے، معاشرتی دباؤ، ذہنی تناؤ ہے، یہ سارا کچھ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا مرد میں امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے علاج کی، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ علاج میں سب سے پہلے ہم نے اس کو تشخیص کرنا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، اور اس کے مطابق علاج ہوتا ہے۔ اگر وجہ سیکشول انٹرکورس کے ہونے میں ناکامی ہے تو ہم اس کے مطابق علاج کریں گے، اگر وجہ انڈا نہ بننا ہے تو ہم ایسی دوائیاں دیں گے اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کریں گے جس سے انڈا بننے کا عمل شروع ہو جائے۔ اور اگر ہسبینڈ کے سیمن میں پرابلم ہے، سیمن میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ سیمن کی ہم نے مقدار دیکھنی ہوتی ہے جو کہ 1 to 2 ml ملی لیٹر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کا کاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ 1 ml میں کتنے سپرم ہیں، جو کہ WHO نے تو کہا ہے کہ 15 ملین سے زیادہ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن آئیڈیلی اگر اچھا چانس پریگننسی کا آپ دیکھیں تو وہ 50 ملین کم از کم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپرم موو کر رہے ہیں پراپرلی یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سپرم نے ویجائنا سے موو کر کے ٹیوب تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کا پراپر ڈائریکشن میں اور پراپر سپیڈ سے موو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز بھی ہم اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں لیبارٹری میں۔ تو اگر 50% سپرم اچھا موو کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ نارمل شیپ کتنے سپرمز کی ہے، ان کے ہیڈ کی، ان کی ٹیل کی، اور اس کے اندر کچھ اور
خصوصیات ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو نارمل سپرمز جو ہیں وہ بھی اگر 30% سے زیادہ ہوں تو بہتر ہے، لیکن اگر 50% سے زیادہ ہوں تو بہت بہتر ہے، پھر کسی علاج کی فردر ضرورت نہیں ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. جب ہم نے یہ یقینی بنا لیا کہ میاں کا سیمن انالیسس ٹھیک ہے، بیوی میں انڈے پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد 4 سے 6 ماہ وہ ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں، یقینی بناتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ سیکشول انٹرکورس بھی ان دنوں میں، مخصوص دنوں میں ہو رہا ہے جب پریگننسی کے زیادہ چانسز ہیں. اس کے باوجود 4 سے 6 ماہ میں اگر حمل نہیں ہوتا، پھر ہم علاج کے اگلے مرحلے میں چلے جاتے ہیں، جس میں ہم بیوی کی ٹیوبز کا ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیوبز کے ٹیسٹ کے 2-3 طریقے ہیں. سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا ایک ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں، ایک رنگ دار چیز ڈالتے ہیں جو ایکس رے پہ ہمیں نظر آتی ہے اس کی بچے دانی میں، اور جس سے ٹیوبیں ایکس رے پہ آؤٹ لائن ہو جاتی ہیں. اس کو HSG یا ہسٹوسیلپنجوگرافی کہتے ہیں. ایک اس سے سپیریئر ٹیسٹ ہے جو کہ ماڈرن طریقہ ہے، جس کو لیپروسکوپی کہتے ہیں، جس میں ہم ناف کے نیچے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے، پہلے پیشنٹ کو بے ہوش کر کے چھوٹا سا کٹ لگا کے کیمرہ ڈالتے ہیں. اس میں ہمیں یہ فائدہ ہے کہ صرف یہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹیوبیں کھلی ہیں یا بند، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی ٹیوبز کو، انڈے دانیوں کو، بچے دانیوں کو، اور پورے پیٹ کا نچلا حصہ جس کو پیلوس کہتے ہیں، اس کو کیمرے سے ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ہم کوئی بچے دانی کے اندر کی جو فارمیشن ہے یا شیپ ہے اس میں اب نارمیلٹی سسپیکٹ کر رہے ہوں، تو پھر ہم ایک کیمرہ نیچے سے ڈال کے بھی دیکھ سکتے ہیں بچے دانی کے اندر، جس کو ہسٹیروسکوپی کہتے ہیں. تو یہ سارے ٹیسٹ ہم ہر پیشنٹ میں نہیں کرتے، بلکہ جن پیشنٹس میں ہمیں کچھ ایسا شک ہو کہ ان میں پرابلم ہو سکتا ہے اس قسم کا، ان میں اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ کس مریض میں ضروری ہے. اس مرحلے کے بعد پھر ہم پیشنٹ کو جو ماڈرن طریقے ہیں بانجھ پن کے یا بے اولادی کے علاج کے، ان کی طرف لے کے جاتے ہیں جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کی ٹیوبز ٹھیک ہیں. ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے IUI، جس کو انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، یا ہماری زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بچے دانی میں ہم ڈائریکٹلی میاں کے سپرمز پہنچا دیتے ہیں. اس میں تھوڑا سا پروسیس ہم میاں کے سپرمز کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس میں سے جو بیسٹ سپرمز ہیں ہم وہ نکالیں، اور اس کو ایک بہت فائن سرنج اور نیڈل کے ساتھ ہم بچے دانی میں اس دن پلیس کرتے ہیں جس دن انڈا ریلیز ہو چکا ہو. انڈا بننے کا عمل اور ریلیز ہونے کا عمل اسی طرح ہی ہے جیسے پچھلے 4 سے 6 مہینے سے چل رہا تھا. اس میں فرق صرف اب یہ آیا ہے کہ اب ہم میاں کے سپرمز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بچے دانی میں رکھ رہے ہیں، ان میں سے بیسٹ سپرمز کو الگ کر کے. اس سے ان کے کنسیو کرنے کے یا حمل ٹھہرنے کے چانسز مزید 15 سے 20% بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن میں میاں کے سپرمز کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اگر ہم اس کو اس پروسیس سے گزاریں تو بہت کم سپرمز بچتے ہیں اور اس کو بچے دانی میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. ان کے لیے مزید جدید طریقے موجود ہیں جن کو IVF کہتے ہیں یا ICSI کہتے ہیں. IVF میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وائف کا جس دن ایگ بن جاتے ہیں اس دن ہم ایگ اس کا نکال لیتے ہیں اور اس کو اپنے سامنے مائکروسکوپ کے نیچے سپرمز کے ساتھ ملنے کا موقع دیتے ہیں، اور جب وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے ایگ تو ایک مخصوص سٹیج پہ پھر ہم اس کو بچے دانی میں رکھ دیتے ہیں. ICSI جو ہے انٹراسائٹوپلازمک سپرم انجیکشن، وہ اس سے بھی ماڈرن طریقہ ہے. وہ ان جوڑوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے جن میں میاں کے سپرمز بہت ہی پور کوالٹی کے یا بہت ہی کم تعداد میں ہوں. اس میں اگر ہمیں ایک سپرم بھی مل جاتا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹلی انڈے میں انجیکٹ کر سکتے ہیں الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے، اور اسی طرح جب وہ ایک مخصوص سٹیج پہ پہنچتا ہے گرو کر کے تو پھر ہم اس کو بچے دانی میں رکھتے ہیں. ایک اس سے ماڈرن ٹیکنیک ہے جس کو ٹیزا کہتے ہیں. یہ ان جوڑوں کے لیے ہے جن میں میاں کے جو ایجیکولیٹ ہے یا میاں کا جو مادہ ہے اس میں کوئی بھی سپرم نہیں ملتا ہمیں، تو تب ہم اس کے ٹیسٹیز میں سے یا جن کو گولیاں بولتے ہیں ان میں سے ڈائریکٹلی ہم ایک نیڈل کے ذریعے
مواد نکالتے ہیں اور اس میں اگر ہمیں سپرم مل جائے تو اس کے ذریعے ہم اکسی کر سکتے ہیں. اس کو ٹیزا بولتے ہیں، ٹیسٹیکولر سپرم ایسپریشن. تو یہ تمام طریقہ علاج پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ تمام جوڑے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں اور انہوں نے ابھی تک پراپر علاج نہیں لیا، ان کے لیے یہ بہت سود مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اچھے معالج کے پاس جائیں، پراپر علاج کروائیں، جتنی مدت تک بھی وہ آپ سے کہے ترتیب سے درجہ بدرجہ جو علاج ہو رہا ہے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. اس کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. آپ کا فرض ہے صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اور اس کی ہدایات کے مطابق علاج کریں. ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ خلوص دل سے اور اپنے تعلیم اور تجربے کے مطابق بیسٹ علاج آپ کو دے. آگے اللہ کے حوالے. تھینک یو.